खौफनाक इमारत एपिसोड 3 इमरान सीरीज इब्न सफ़ी। 1 बज गया था। फैयाज़ इमरान को उसकी कोठी के करीब उतार कर चला गया। पाई बाग का दरवाज़ा बंद हो चुका था। इमरान फाटक हिलाने लगा। ऊँघते हुए चौकीदार ने हाँक लगाई। प्यारे चौकीदार, मैं हूँ तुम्हारा खादिम अली इमरान, MSc PhD लंदन। कौन? छोटे सरकार? चौकीदार फाटक के करीब आकर बोला। हुजूर, मुश्किल है। दुनिया का हर बड़ा आदमी कह गया है कि वो मुश्किल ही नहीं जो आसान हो जाए। बड़े सरकार का हुक्म है कि फाटक ना खोला जाए। अब बताइए, बड़े सरकार तक कन्फ्यूजन का पैगाम पहुंचा दो। जी सरकार, चौकीदार बौखला कर बोला। इनसे कह दो कन्फ्यूशस ने कहा है कि तारीक रात में भटकने वाले ईमानदारों के लिए अपने दरवाज़े खोल दो। मगर बड़े सरकार ने कहा है, हाँ बड़े सरकार, इन्हें चीन में पैदा होना था। खैर, तुम इन तक कन्फ्यूशस का ये पैगाम ज़रूर पहुंचा देना। मैं क्या बताऊं, चौकीदार कपकपाई आवाज़ में बोला। अब आप कहाँ जाएंगे? फ़कीर ये सुहानी रात किसी कब्रिस्तान में बसर करेगा। मैं आपके लिए क्या करूं? दुआए मग़फ़िरत। अच्छा, टाटा। इमरान चल पड़ा और फिर आधे घंटे बाद वो टिप टॉप नाइट क्लब में दाखिल हो रहा था। लेकिन दरवाज़े में कदम रखते ही महकमा सुराग रसानी के एक डिप्टी डायरेक्टर से मुठभेड़ हो गई, जो उसके बाप का क्लास फेलो भी रह चुका था। ओहो साहबजादे, तो तुम अब इधर भी दिखाई देने लगे हो? जी हाँ, अक्सर फ्लैश देखने के लिए चला आता हूँ। इमरान ने सर झुकाकर बड़ी सआदतमंदी से कहा। फ्लैश? तो क्या अब फ्लैश भी? जी हाँ, कभी कभी नशे में दिल चाहता है। ओह, तो शराब भी पीने लगे हो? वो क्या अर्ज़ करूँ, कसम ले लीजिए जो कभी तन्हा पी हो। अक्सर शराबी तवाइफ़ें भी मिल जाती हैं जो पिलाए बग़ैर मानती ही नहीं। ला हौला वला कुव्वत। तुम आजकल रहमान साहब का नाम उछाल रहे हो। अब आप ही फरमाइए, इमरान मायूसी से बोला। जब कोई शरीफ लड़की न मिले तो क्या क्या किया जाए। वैसे कसम ले लीजिए, जब कोई मिल जाती है तो मैं तवाइफ़ों पर लानत भेजकर खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। शायद रहमान साहब को इसकी इत्तला नहीं। खैर, अगर इनसे मुलाकात हो तो कन्फ्यूशस का ये कौल दोहरा दीजिएगा कि जब किसी ईमानदार को अपनी ही छत के नीचे पनाह नहीं मिलती तो वो तारीक गलियों में भौंकने वाले कुत्तों से साज़बाज कर लेता है। डिप्टी डायरेक्टर उसे घूरता हुआ बाहर चला गया। इमरान ने सीटी बजाने वाले अंदाज में होंठ सिकोड़ कर हाल का जायज़ा लिया। उसकी नज़रें एक मेज़ पर रुक गईं, जहाँ एक खूबसूरत औरत अपने सामने पोर्ट की बोतल रखे बैठी सिगरेट पी रही थी। गिलास आधे से ज़्यादा खाली था। इमरान उसके करीब पहुँच कर रुक गया। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ लेडी जहांगीर? वो कदर झुक कर बोला। ओह तुम? लेडी जहांगीर अपनी दाहिनी भौं उठाकर बोली। नहीं, हरगिज़ नहीं। कोई बात नहीं, इमरान मासूमियत से मुस्कुरा कर बोला। कन्फ्यूशस ने कहा था। मुझे कन्फ्यूशस से कोई दिलचस्पी नहीं, वो झुंझला कर बोली। तो D.H. लॉरेंस ही का जुमला सुन लीजिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम यहाँ से हट जाओ। लेडी जहांगीर गिलास उठाती हुई बोली। ओह, इसका ख्याल कीजिए कि आप मेरी मंगेतर भी रह चुकी हैं। शट अप। आपकी मर्ज़ी। मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि आज सुबह ही से मौसम बहुत खुशगवार था। वो मुस्कुरा पड़ी। बैठ जाओ, उसने कहा और एक ही सांस में गिलास खाली कर गई। वो थोड़ी देर अपनी नशीली आंखें इमरान के चेहरे पर जमाए रही, फिर सिगरेट का एक तवील कश लेकर आगे झुकती हुई आहिस्ता से बोली। मैं अब भी तुम्हारी हूँ। मगर सर जहांगीर, इमरान मायूसी से बोला। दफन करो उसे। हाँ, तो क्या मर गए? इमरान घबरा कर खड़ा हो गया। लेडी जहांगीर हंस पड़ी। तुम्हारी हमाकतें बड़ी प्यारी होती हैं, वो अपनी बाएं आंख दबाकर बोली और इमरान ने शर्मा कर सर झुका लिया। क्या पियोगे? लेडी जहांगीर ने थोड़ी देर बाद पूछा। दही की लस्सी। दही की लस्सी? शायद तुम नशे में हो। ठहरिए, इमरान बौखला कर बोला। मैं 1 बजे के बाद सिर्फ कॉफ़ी पीता हूँ। 6 बजे शाम से 12 बजे रात तक रिम पीता हूँ। रिम?
لیڈی جہانگیر منہ سکوڑ کر بولی۔ تم اپنے ٹیسٹ کے آدمی نہیں معلوم ہوتے، رم تو صرف گنوار پیتے ہیں۔ نشے میں یہ بھول جاتا ہوں کہ میں گنوار نہیں ہوں۔ تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ صبر، عمران نے طویل سانس لے کر کہا۔ تم زندگی کے کسی حصے میں بھی سنجیدہ نہیں ہو سکتے، لیڈی جہانگیر مسکرا کر بولی۔ اوہ، آپ بھی یہی سمجھتی ہیں؟ عمران کی آواز حد درجہ دردناک ہو گئی۔ آخر مجھ میں کون سے کیڑے پڑے ہوئے تھے کہ تم نے شادی سے انکار کر دیا؟ لیڈی جہانگیر نے کہا۔ میں نے کب انکار کیا تھا؟ عمران رونی صورت بنا کر بولا۔ میں نے تو آپ کے والد صاحب کو صرف 2-3 شعر سنائے تھے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ انہیں شعر و شاعری سے دلچسپی نہیں، ورنہ میں نثر میں گفتگو کرتا۔ والد صاحب کی رائے ہے کہ تم پرلے سرے کے احمق اور بدتمیز ہو، لیڈی جہانگیر نے کہا، اور چونکہ سر جہانگیر ان کے ہم عمر ہیں لہٰذا شباب، لیڈی جہانگیر بھنا کر بولی۔ بہرحال میں یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گا۔ عمران کی آواز پھر دردناک ہو گئی۔ لیڈی جہانگیر بغور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا واقعی تمہیں افسوس ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ یہ تم پوچھ رہی ہو، اور وہ بھی اس طرح جیسے تمہیں میرے بیان پر شبہ ہو؟ عمران کی آنکھوں میں نہ صرف آنسو چھلک آئے بلکہ بہنے بھی لگے۔ ارے نو مائی ڈیئر، عمران ڈارلنگ، کیا کر رہے ہو تم؟ لیڈی جہانگیر نے اس کی طرف اپنا رومال بڑھا دیا۔ میں اسی غم میں مر جاؤں گا، وہ آنسو خشک کرتا ہوا بولا۔ نہیں، تمہیں شادی کر لینی چاہیے، لیڈی جہانگیر نے کہا، اور میں تو ہمیشہ تمہاری ہی رہوں گی۔ وہ دوسرا گلاس لبریز کر رہی تھی۔ سب یہی کہتے ہیں، کئی جگہ سے رشتے بھی آ چکے ہیں۔ کئی دن ہوئے جسٹس فاروق کی لڑکی کا رشتہ آیا تھا، گھر والوں نے انکار کر دیا، لیکن مجھے وہ رشتہ کچھ پسند ہے۔ پسند ہے؟ لیڈی جہانگیر حیرت سے بولی۔ تم نے ان کی لڑکی کو دیکھا ہے؟ ہاں، وہی نا جو ریٹا ہیورتھ کے اسٹائل کے بال بناتی ہے اور عموماً تاریک چشمہ لگائے رکھتی ہے۔ جانتے ہو وہ تاریک چشمہ کیوں لگاتی ہے؟ لیڈی جہانگیر نے پوچھا۔ نہیں، لیکن اچھی لگتی ہے، لیڈی جہانگیر نے قہقہہ لگایا۔ وہ اس لیے تاریک چشمہ لگاتی ہے کہ اس کی ایک آنکھ غائب ہے۔ ہائے، عمران اچھل پڑا، اور غالباً اسی بنا پر تمہارے گھر والوں نے یہ رشتہ منظور نہیں کیا۔ تم اسے جانتی ہو؟ عمران نے پوچھا۔ اچھی طرح سے، اور آج کل میں اسے بہت خوبصورت آدمی کے ساتھ دیکھتی ہوں۔ غالباً وہ بھی تمہاری ہی طرح کا احمق ہوگا۔ کون ہے؟ میں اس کی گردن توڑ دوں گا، عمران بپھر کر بولا، پھر اچانک چونک کر خود ہی بڑبڑانے لگا۔ لا حول ولا قوت، بھلا مجھے اس سے کیا مطلب؟ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ انتہائی خوبصورت نوجوان ایک کانی لڑکی سے شادی کرے۔ واقعی وہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہوگا، عمران نے کہا۔ کیا میں اسے جانتا ہوں؟ پتہ نہیں، کم از کم میں تو نہیں جانتی، اور جسے میں نہ جانتی ہوں وہ اس شہر کے کسی اعلیٰ خاندان کا فرد نہیں ہو سکتا۔ کب سے دیکھ رہی ہو اسے؟ یہی کوئی 15-20 دن سے۔ کیا وہ یہاں بھی آتے ہیں؟ نہیں، میں نے انہیں کیفے کامینوں میں اکثر دیکھا ہے۔ مرزا غالب نے ٹھیک ہی کہا ہے، نالا سرمایہ یک عالم و عالم کف خاک، آسماں بیضہ قمری نظر آتا ہے مجھے۔ مطلب کیا ہوا؟ لیڈی جہانگیر نے پوچھا۔ پتہ نہیں، عمران نے بڑی معصومیت سے کہا، اور پرخیال انداز میں میز پر طبلہ بجانے لگا۔ صبح تک بارش ضرور ہوگی، لیڈی جہانگیر انگڑائی لے کر بولی۔ سر جہانگیر آج کل نظر نہیں آتے، عمران نے کہا، 1 ماہ کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں۔ گڈ، عمران مسکرا کر بولا۔ کیوں؟ لیڈی جہانگیر اسے معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں، کنفیوشس نے کہا ہے۔ مت بور کرو، لیڈی جہانگیر چڑ کر بولی۔ ویسے ہی بائی دا وے، کیا تمہارا رات بھر کا پروگرام ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں۔ کیوں؟ میں کہیں تنہائی میں بیٹھ کر رونا چاہتا ہوں۔ تم بالکل گدھے ہو، بلکہ گدھے سے بھی بدتر۔ میں بھی یہی محسوس کرتا ہوں۔ کیا تم مجھے اپنی چھت کے نیچے رونے کا موقع دو گی؟ کنفیوشس نے کہا ہے۔ عمران پلیز شٹ اپ۔ لیڈی جہانگیر، میں ایک لنڈورے مرغ کی طرح اداس ہوں۔ چلو اٹھو، لیکن اپنے کنفیوشس کو یہیں چھوڑ چلو، بوریت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ تقریباً آدھ گھنٹے بعد عمران لیڈی جہانگیر کی خوابگاہ میں کھڑا اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ لیڈی جہانگیر کے جسم پر صرف شراب خوابی کا لبادہ تھا،
وہ انگڑائی لے کر مسکرانے لگی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر کسی مثلث کے تینوں زاویوں کا مجموعہ 2 زاویہ قائمہ کے برابر کیوں ہوتا ہے؟ پھر بکواس شروع کر دی تم نے؟ لیڈی جہانگیر کی نشیلی آنکھوں میں جلاہٹ جھانکنے لگی۔ مائی ڈیئر لیڈی جہانگیر، اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ زاویہ قائمہ کوئی چیز ہی نہیں ہے تو دنیا کا بہت بڑا آدمی ہو سکتا ہوں۔ جہنم میں جا سکتے ہو۔ لیڈی جہانگیر برا سا منہ بنا کر بڑبڑائی۔ جہنم؟ کیا تمہیں جہنم پر یقین ہے؟ عمران، میں تمہیں دھکے دے کر نکال دوں گی۔ لیڈی جہانگیر، مجھے نیند آ رہی ہے۔ سر جہانگیر کی خوابگاہ میں ان کا سلیپنگ سوٹ ہوگا، پہن لو۔ شکریہ۔ خوابگاہ کدھر ہے؟ سامنے والا کمرہ، لیڈی جہانگیر نے کہا، بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ عمران نے سر جہانگیر کی خوابگاہ میں گھس کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ لیڈی جہانگیر ٹہلتی رہی۔ 10 منٹ گزر گئے۔ آخر وہ جھنجھلا کر سر جہانگیر کی خوابگاہ کے دروازے پر آئی۔ دھکا دیا، لیکن اندر سے چٹخنی چڑھا دی گئی تھی۔ کیا کرنے لگے عمران؟ اس نے دروازہ تھپتھپانا شروع کر دیا، لیکن جواب نہ دارد۔ پھر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے عمران خراٹے بھر رہا ہو۔ اس نے دروازے سے خوان لگا دیے۔ حقیقتاً وہ خراٹوں ہی کی آواز تھی۔ پھر دوسرے لمحے میں وہ ایک کرسی پر کھڑی ہو کر دروازے کے اوپری شیشہ سے کمرے کے اندر جھانک رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ عمران کپڑے جوتے سمیت سر جہانگیر کے پلنگ پر پڑا خراٹے لے رہا ہے، اور اس نے بجلی بھی نہیں بجھائی تھی۔ وہ اپنے ہونٹوں کو دائرہ کی شکل میں سکوڑے عمران کو کسی بھوکی بلی کی طرح گھور رہی تھی۔ پھر اس نے ہاتھ مار کر دروازے کا ایک شیشہ توڑ دیا۔ نوکر شاید نشے میں سوئے ہوئے تھے، ورنہ شیشے کے چھناکے ان میں سے ایک آدھ کو ضرور جگا دیتے۔ ویسے یہ اور بات ہے کہ عمران کی نیند پر ان کا ذرا برابر بھی اثر نہ پڑا ہو۔ لیڈی جہانگیر نے اندر ہاتھ ڈال کر چٹخنی نیچے گرا دی۔ نشے میں تو تھی ہی، جسم کا پورا زور دروازے پر دے رکھا تھا۔ چٹخنی گرتے ہی دونوں پٹ کھل گئے اور وہ کرسی سمیت خوابگاہ میں جا گری۔ عمران نے غنودہ آواز میں کراہ کر کروٹ بدلی اور بڑبڑانے لگا۔ ہاں، سنتھیلک گیس کی بو کچھ میٹھی میٹھی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں وہ جاگ رہا تھا یا خواب میں بڑبڑایا تھا۔ لیڈی جہانگیر فرش پر بیٹھی اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیر کر بسور رہی تھی، اور 2-3 منٹ بعد وہ اٹھی اور عمران پر ٹوٹ پڑی۔ سور کمینے، یہ تمہارے باپ کا گھر ہے؟ اٹھو، نکلو یہاں سے۔ وہ اسے بری طرح جھنجھوڑ رہی تھی۔ عمران بوکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ ہائے، کیا سب بھاگ گئے؟ دور ہو جاؤ یہاں سے۔ لیڈی جہانگیر نے اس کا کالر پکڑ کر جھٹکا مارا۔ ہاں، سب ٹھیک ہے۔ عمران اپنا گریبان چھڑا کر پھر لیٹ گیا۔ اس بار لیڈی جہانگیر نے بالوں سے پکڑ کر اسے اٹھایا۔ ہائے، کیا ابھی نہیں گیا؟ عمران جھلا کر اٹھ بیٹھا۔ سامنے ہی قد آدم آئینہ رکھا ہوا تھا۔ اوہ، تو آپ ہیں؟ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر بولا، پھر اس طرح مکہ بنا کر اٹھا جیسے اس پر حملہ کرے گا۔ اس طرح آہستہ آہستہ آئینے کی طرف بڑھ رہا تھا جیسے کسی دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا ہو۔ پھر اچانک سامنے سے ہٹ کر ایک کنارے پر چلنے لگا۔ آئینے کے قریب پہنچ کر دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ لیڈی جہانگیر کی طرف دیکھ، اس طرح ہونٹوں پر انگلی رکھ لی جیسے وہ آئینے کے قریب نہیں بلکہ کسی دروازے سے لگا کھڑا ہو، اور اس بات کا منتظر ہو کہ جیسے ہی دشمن دروازے میں قدم رکھے گا وہ اس پر حملہ کر بیٹھے گا۔ لیڈی جہانگیر حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی یہ حرکت دیکھ رہی تھی، لیکن اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتی، عمران نے پینترا بدل کر آئینہ پر ایک گھونسا رسید ہی کر دیا۔ ہاتھ میں جو چوٹ لگی تو ایسا معلوم ہو جیسے وہ یک بیک ہوش میں آ گیا ہو۔ لا حول ولا قوت، وہ آنکھیں مل کر بولا۔ کھسیانی ہنسی ہنسنے لگا، اور پھر لیڈی جہانگیر کو بھی ہنسی آ گئی، لیکن وہ جلد ہی سنجیدہ ہو گئی۔ تم یہاں کیوں آئے تھے؟ اوہ، میں شاید بھول گیا، شاید اداس تھا۔ لیڈی جہانگیر، تم بہت اچھی ہو۔ میں رونا چاہتا ہوں، اپنے باپ کی قبر پر رونا۔ نکل جاؤ یہاں سے۔ لیڈی جہانگیر کنفیوشس، شٹ اپ! لیڈی جہانگیر اتنے زور سے چیخی کہ اس کی آواز بھرا گئی۔
بہت بہتر، عمران سعادت مندانہ انداز میں سر ہلا کر بولا، گویا لیڈی جہانگیر نے بہت سنجیدگی اور نرمی سے اسے کوئی نصیحت کی تھی۔ یہاں سے چلے جاؤ۔ بہت اچھا، عمران نے کہا اور اس کمرے سے لیڈی جہانگیر کی خوابگاہ میں چلا آیا۔ وہ اس کی مسیری پر بیٹھنے ہی جا رہا تھا کہ لیڈی جہانگیر طوفان کی طرح اس کے سر پر پہنچ گئی۔ اب مجبوراً مجھے نوکروں کو جگانا پڑے گا، اس نے کہا۔ او ہو، تم کہاں تکلیف کرو گی، میں جگائے دیتا ہوں۔ کوئی خاص کام ہے کیا؟ عمران، میں تمہیں مار ڈالوں گی، لیڈی جہانگیر دانت پیس کر بولی، مگر کسی سے اس کا تذکرہ مت کرنا ورنہ پولیس۔ خیر، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، اگر چھری تیز نہ ہو تو تیز کر دوں۔ ریوالور سے مارنے کا ارادہ ہے تو میں اس کی رائے نہ دوں گا۔ سناٹے میں آواز دور تک پھیلتی ہے، البتہ زہر ٹھیک رہے گا۔ عمران، خدا کے لیے، لیڈی جہانگیر بے بسی سے بولی۔ خدا کیا، میں اس کے ادنا غلاموں کے لیے بھی اپنی جان قربان کر سکتا ہوں، جو مزاج یار میں آئے۔ تم چاہتے کیا ہو؟ لیڈی جہانگیر نے پوچھا۔ دو چیزوں میں سے ایک۔ کیا؟ موت یا صرف 2 گھنٹے کی نیند؟ کیا تم گدھے ہو؟ مجھ سے پوچھتی تو میں پہلے ہی بتا دیتا کہ بالکل گدھا ہوں۔ جہنم میں جاؤ، لیڈی جہانگیر اور نہ جانے کیا بکتی ہوئی سر جہانگیر کی خوابگاہ میں چلی گئی۔ عمران نے اٹھ کر اندر سے دروازہ بند کیا، جوتے اتارے اور کپڑوں سمیت بستر میں گھس گیا۔